वालेकुम, मैं हूँ रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज अंजम ऑफिशियल। आज हम चकवाल के एक ऐसे होनहार बच्चे के साथ खड़े हैं जो कि जिसको आप हीरो ऑफ दी चकवाल भी कह सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की बात कर रहा हूँ, रुमेल इकराम। छोटा बच्चा काम बड़ा। आज हम जानते हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि ये जो आज तकरीब रूनुमाई हुई है इनकी किताब की, और ये कितना बड़ा काम है, इससे हम इनसे जानेंगे। खूबसूरत तकरीब के बाद हम यहाँ मौजूद हैं। रुमेल इकराम जो है, इनका अपना इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी नोबल फैमिली से तल्लक़ रखते हैं। इनके वालिद गिरामी डॉक्टर इकरामुल हक की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उनकी न सिर्फ मेडिकल शोबे में बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्विसेज दी हैं, बल्कि उन्होंने बच्चों के हवाले से ब्रेन ऑफ चकवाल, चैम्पियन ऑफ चकवाल और ना जाने कितनी हवालों से उनकी पहचान है कि चकवाल, ज़िला चकवाल के बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी हैं। इनकी जो वालदा हैं सादिया इकराम, वो ना सिर्फ सोशल ख़ातून हैं बल्कि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने अपने बच्चों को परवान चढ़ाने में, उनको ग्रूमिंग में और उनको एक मकाम पर लाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। रुमेल इकराम, इन्होंने अभी ये स्टूडेंट हैं 10वीं क्लास के, और 15 साल की एज में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बुक लिखी है, वो भी इंग्लिश में, और नावल है। इनके जो नावल निगारी के हवाले से भी हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि इनको ये शौक़ क्यों हुआ, और आज वो एक किताब के आथर भी बने हैं। तकरीब रूनुमाई हुई है। पता ये भी करेंगे कि इनकी पजीराई कितनी हो रही है। थ्रेड्स ऑफ फेट जो है उसके बारे में भी हम पता करेंगे कि सब्जेक्ट पे लिखी गई है, और ये मज़ीद क्या करने जा रहे हैं। जी रुमेल, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। ये माशाल्लाह कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में, और 15 साल इनकी एज है। ग्रेट अचीवमेंट है। आइए जानते हैं रुमेल से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमेल इकराम है और मैं चकवाल का यंगेस्ट ऑथर हूँ थ्रेड्स ऑफ फेट का। बच्चे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में प्लीज़। मैं चकवाल का यंगेस्ट ऑथर हूँ थ्रेड्स ऑफ फेट का। मेरा पहला नावल है, और मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। 10th क्लास में मैंने नावल लिखा था 9th क्लास में, और उस वक्त बोर्ड भी चल रहे थे साथ साथ, तो बोर्ड को भी साथ में चलाना था और नावल को भी साथ में चलाना था। तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो आपने इंतहाई कम वक्त में इसको लिखा है, और बहुत ही कम वक्त में ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें आपकी विश थी कि ये जल्द से जल्द हो जाए? कोई आपने गिरा बांधी हुई थी कि मैंने ये काम इतने टाइम में करना है? असल में जब मैंने ये नावल स्टार्ट किया था लिखना, तो इसका पहले तो इसका ये सीन ही नहीं था कि ये एक नावल बनेगा। पहले तो ये था कि मैंने एक स्टार्ट की एक छोटी सी स्टोरी से, और वो स्टोरी 2 दिन बाद जब मैंने दोबारा पढ़ी तो मैंने कहा इससे तो आगे मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ। फिर मैंने कहा इसको एक नावल बनाऊँगा। वो मैंने लिखता स्टार्ट किया, बोर्ड से पहले की बात है ये। बोर्ड मतलब अभी आने में शायद 3-4 महीने थे, तब मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। अभी मैं लिख रहा था कि मैंने कहा नहीं, ये एक नावल की भी बात नहीं है, ये 3 नावल आराम से बन जाएंगे इसके। और वो फिर स्टोरी में लिखता गया, और उसके बाद ये हुआ कि असल में मुझे टाइम का इतना नहीं था, इशू नहीं था, लेकिन आगे जाके जब गर्मियों की छुट्टियां हुई थी हमारी कैडेट कॉलेज में हमें टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि हम लोग नावल लिखें। शेड्यूल टाइट। हाँ जी बिल्कुल। तो जब हम लोग जब कैडेट कॉलेज से बाहर आए, और वो 2 महीने की छुट्टियां साल में एक दफ़ा ही होती हैं, तो मैंने कहा इन छुट्टियों में मैंने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा रुमेल, आपको कोई पहले आइडिया था आपको नावल निगारी? आपकी तरबियत तो फूल फाउंडेशन में भी आपने अदबी घराने में आँख खोली है, अदब को देखा है, बड़े करीब से देखा है। तो ये शौक़ शुरू से था या बैठे बिठाए कहीं आपने ये पाल लिया? नहीं, शुरुआत से ही शौक़ नहीं था कि मैं किताबें लिखूं या इस तरह, मतलब चीज़ें सोच के उनको एक रिटन फॉर्म में लेके आऊँ। लेकिन जब मैं कैडेट कॉलेज में गया और वहाँ पे मोबाइल वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, और टाइम पास करने का कोई मतलब सिस्टम भी नहीं था, तो वहाँ पे किताबों से एक दोस्ती हुई। वहाँ पे मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर मैंने 40 नावल्स पढ़े थे, और मैंने उनका रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है अपने पास कि मैंने 40 कौन से नावल पढ़े हैं। वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये राइटर्स, ये ऑथर्स अपनी एक
دنیا بناتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. اور اصل میں اس دوران میں نے اور میرے کچھ دوست تھے کالج کی, ہم لوگ فین فکشنز لکھتے تھے, یعنی انہی ناولس کو اسی مطلب وہی دنیا ہوتی تھی ان آتھرس کی بنائی ہوئی, لیکن ہم لوگ اپنے حساب سے اس میں چینجنگ لاتے تھے. تو فین فکشنز میں نے کافی لکھی. اس کے بعد میں نے کہا نہیں, اپنا کچھ خود بھی بنانا ہے. تو وہ میں نے ایک چھوٹی سی اسٹوری لکھی تھی, اور اس کے بعد میں نے ابھی جیسے بتایا کہ وہ اسٹوری کس طرح ایک ناول میں بنی. لیکن وہ جو اسٹوری ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے تھریڈز آف فیٹ کا پرولوگ ہے. اچھا, یہ چونکہ انگلش میں ہے اور ہمارے جو سننے والے ہیں یا زیادہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو انگلش کا انتخاب یہ آپ نے کیوں کیا؟ اصل میں کالج میں جب میں گیا تھا تو وہاں پہ تقریباً ہر بندہ ہی جو ناولس پڑھتے تھے وہ انگلش ناولز ہی تھے, اور وہاں پہ لائبریری ہے تو وہاں کا ایک خاص ماحول ہے نا. ہاں جی. اور وہاں پہ جو لائبریری ہے اس میں بھی اردو ناولز بہت کم تھے, گنے چنے تھے, لیکن انگلش ناولز بہت زیادہ تھے. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ انگلش ناول سے کی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا پہلا ناول الف شفق کا 40 رولز آف لو ہے, وہاں سے اسٹارٹ کی تھی. اور وہ مجھے انگلش لٹریچر میں ایک خاص اٹریکشن ملتی ہے کہ میں نے مطلب جتنے 40 ناول میں نے 40 کے 40 انگلش میں ہی پڑھے ہیں. تو مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ انگلش میں ناولز کیسے لکھتے ہیں, کیسے بیان کرتے ہیں, اپنے خیالات کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, اس لیے میں نے انگلش لینگویج چوز کی. اچھا, ابھی کیا ہے آپ جو اگلے دن آ رہے ہیں, آپ کا جو فیوچر ہے, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں, کوئی پلان کیا ہے آپ نے؟ بالکل, میں نے اس کو کنٹینیو رکھنے کا سوچا ہوا ہے. ابھی اس سے اگلا میرا دور آ رہا ہے جو میں نے اس کے پورے اسٹوری اپنے ذہن میں بنا لی ہے, اور وہ پاکستان میں بیسڈ ہوگا, اور پاکستانی کلچر کو پروموٹ کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اس ٹریلوجی کے 2 اگلے پارٹ آئیں گے, ایکوز آف وینجنس اور کالز آف وار, اور اس کے بعد بھی اور انشاءاللہ میں لکھتا رہوں گا, میں رکوں گا. ابھی کوئی آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں, جس طرح آج کی یہ تقریب ہوئی ہے اس میں بھی زور دیا گیا ہے کہ آپ اس کو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں, کوئی ایسی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا تھریڈز آف فیٹ ہے, چونکہ یہ ایک بڑا انٹیک ناول ہے, تو اس کو عام لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے نا, کیا آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, جو آئندہ آ رہے ہیں ان کو بھی کریں گے, یا کیا آپ کا پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا خیال نہیں آیا, لیکن ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر یہ سکسیزفل رہتا ہے. مطلب ابھی ریویوز آ رہے ہیں اور ریویوز فی الحال تو پازیٹیو ہی ہیں, کافی لوگوں کو اچھا لگا ہے. لیکن اسی طرح اگر یہ سکسیزفل رہتا ہے اور آگے جو میں ناولز, جیسے آپ نے آگے کا بھی پوچھا ہے, تو آگے بھی میں اور پبلشرز پہ بھی مطلب کوشش کروں گا کہ کسی اور پبلشر کے ساتھ بھی ہو جائے. تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ اردو میں بھی ہوگا. آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ سفر نامے بھی لکھتے ہیں, بہت اچھی اچھی تحریریں لکھتے ہیں, اور وہ میڈیکل سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں. تو کیا آپ کی موٹیویشن وہاں سے بنی, انسپائر ہوئے وہاں سے, یا از خود جو ہے جب آپ یہ اپنے کالج میں گئے تو وہاں یہ سارا آپ نے اس کو ڈیزائن کیا؟ مجھے موٹیویشن پاپا سے بھی ملی ہے. بالکل, میں ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ لکھ رہے ہوتے تھے, اور اصل میں جو لکھنا سٹارٹ کیا تھا میں نے کالج سے کیا تھا, لیکن لکھنا جو کنٹینیو کیا ہے میں نے وہ میرے پاپا سے آیا ہے, کیونکہ پاپا کو میں دیکھتا تھا وہ ہر وقت لکھتے جاتے تھے اور وہ رکتے نہیں تھے, ہر روز وہ لکھ رہے ہوتے تھے. وہاں سے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں ان کا بیٹا ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. تو کنٹینیو کرنے والی جو چیز تھی وہ پاپا سے آئی تھی, لیکن سٹارٹ میں نے کیا تھا کالج میں, وہ فین فکشن وغیرہ وہ میں نے بتایا ہے جس طرح ہوا تھا. جی بہت شکریہ رمیل آپ کا. اب ہم ان کے جو والد گرامی ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, جو کہ پی ایم اے چکوال کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے ان کے بیٹے میں, ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. جی شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ماشاءاللہ نوبل فیملی سے اس بچے کا تعلق ہے, تو والد گرامی خود بھی ایک بڑی ادبی شخصیت کے مالک ہیں. ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے ان کی سروسز کوئی کم نہیں ہیں, اوورآل سوسائٹی کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. پھول فاؤنڈیشن سے لے کے برین آف چکوال, چیمپئنز آف چکوال, بہت سارے انہوں نے پروگرام کیے, اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار ہوئے. چکوال کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو
انہوں نے پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ بڑی آپ کے لیے آنر کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے بیٹے نے, جن سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے, تو کہہ رہے تھے کہ مجھے موٹیویشن میرے والد سے ملی ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی ادبی شخصیت کے مالک ہیں, روز آپ کی تحریریں آ رہی ہوتی ہیں, سفر نامے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, پڑھ کے خوشی ہوتی ہے, اور یوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی وہاں موجود ہیں. تو یہ آپ کی بڑی جناب کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. آج رومیل کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چھوٹا سا بچہ جو پھول فاؤنڈیشن کے پروگراموں میں نظر آتا تھا, آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا آتھر بن گیا. اور خوشی اور کا مقام یہ ہے کہ ضلع چکوال سے سب سے کم عمر جو ہے وہ انگلش ناول لکھا ہے اس نے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, رمیل کے بارے میں یہ بتاؤں کہ رمیل جب بالکل چھوٹا تھا نا, اس وقت بڑا ایکٹیو تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کروایا تھا ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال میں. یہ اسکول ایل نیوٹریشن پرائزر کا پروگرام تھا, اور ہمارے اسلم صدیقی صاحب, تنویر اسلم صدیقی صاحب, وہ چیف گیسٹ تھے. تو ہم پروگرام کر رہے تھے, ایک ٹیبلو تھا جس میں میری بیٹیاں تھیں شامل, اور یہ بالکل چھوٹا تھا, سمجھ لے کہ 2 سال کا بھی شاید نہ ہو. اور اس نے بالکل سیم ٹو سیم وہاں آ کے پرفارم کرنا شروع کر دیا بن بلائے. ہاں, یہ جب دیکھتا رہا اپنی بہنوں کو, اور وہی سیم ایکٹنگ سے وہاں کر دی. اور تنویر صاحب اسٹیج پر آئے اور اسپیشلی انہیں اس کا ذکر کیا, دیکھیں یہ بچہ کہ مطلب اپنی بہنوں کا کتنا اس نے ایکٹیولی پرفارم کیا ہے. تو یہ رمیل جو ہے شروع سے لے کے اب کاپی کرتا تھا, کاپی بھی کرتا تھا, اور بڑا یہ اس کو تجسس ہوتا تھا چیزوں کے بارے میں. مثلا اب یہ ہے نا کہ اگر صحافت کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا ہے تو اس نے صحافت کی الف بے جیم تک جانا ہے, شروع سے لے کے آخر تک. یہ نہیں ہے کہ 2-4 لفظ پڑھنے ہیں چھوڑ دینا ہے. اب اس کو پہاڑوں کے بارے میں جب شوق ہوا اسٹارٹ میں, تو اس نے تمام چوٹیاں, کتنی چوٹیاں ہیں, کس نے پہلے سر کی, کتنے لوگ سر کر چکے ہیں. پھر ہم جب شمالی علاقہ جات گئے ہیں, وہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ چوٹی دیکھتا, پہچاننے کی کوشش کرتا, پھر بتاتا کہ یہ جی فلانی ہمالیہ کی چوٹی ہے اور فلانی لیڈی فنگر ہے. تو یہ اس کا شوق تھا. اس کے بعد جو ہے شوق جو ہے چینج بھی کرتا رہا ہے. مثلا آج کل جو ہے اس کو سانپوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کا شوق ہے. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں اس ناول میں جو ہے نا سانپوں کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو اس نے پوری اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے, ان کی میتھالوجی پہ, ان کی کس طرح جو ہے وہ جو پرانی روایات ہیں. تو یہ لفٹ سے لے کے ایون اب تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سانپ مار نہیں دیتا. ایک آدھا سانپ نظر آ گیا, بڑا مشکل سے ہم نے اس کو مارا, کس نے کہ نہیں سانپ کو نہیں مارنا, پتہ نہیں زہر والا ہے یا نہیں ہے, تو غلط بات ہے. تو اس کے علاوہ اس کے بعد یہ اینیمیشن پہ آیا, اور اس نے بڑی ایسی اینیمیشنز کی کہ انڈیا سے جو ہے لوگ اس کے فالوور بنے, کیونکہ انڈیا میں جو یہ سانپوں کے اینیمیشن زیادہ بنایا کرتا ہے, اور انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اس چیز پہ بہت زیادہ زور ہے سانپوں کے اینیمیشن پہ. تو یہ کریٹو مائنڈیڈ تھا شروع سے ہی. فوٹوگرافی پہ آیا تو اس نے جناب اس کی مکمل عبور حاصل کیا. اور یہ کیمرہ جو میں ابھی لے کر آیا تھا آج, یہ کیمرہ اسی کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو لے کر دیا. تو یہ ہے کہ ہمیں تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. اچھا, انگلش ناول کے بارے میں مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ لکھ سکتا ہے, اس بارے میں مجھے نہیں پتا تھا. ناول یہ مجھے کہتا تھا, ناول میں پڑھنے کے لیے لیتا تھا, ہر مہینے 2-4 ناول لیتا تھا, پڑھتا تھا انگلش ناول. ایک دن اچانک مجھے کہا کہ جی ابو میں نے ناول لکھ رہا ہوں, اب مجھے پبلش کروا دیں گے. اب میں نے سوچا کہ اس نے کیا ناول لکھنا ہے, کہ مطلب اتنی 8ویں 9ویں کلاس میں انگلش میں ناول لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, پتہ نہیں کیسا لکھے ناول. تو میں نے کہا میں دیکھوں گا, اگر اچھا ہوا تو پبلش کروا دوں گا. اب میں نے سوچا یہ تھا کہ چلیں خود وہ نکلوا کے پرنٹ اور اس کو بائنڈنگ کر لیں گے. مطلب ایسے پبلشنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. اچھا, مستقبل میں بھی اس کے ارادے ہیں کہ وہ ناول نگاری جاری رکھے گا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل, میرے تو یہ ہے کہ جس بندہ جس فیلڈ میں جانا چاہے اس میں اگر اچھا ہے تو وہ کرے, اس میں پڑھائی کو فرسٹ پریورٹی دے, اور اس کے بعد جو بھی ٹائم بچے اس میں جو ایکٹیویٹی کرنا چاہے کرے. وہ مستقبل ناول لکھے گا تو فلی اس کو ہم جو ہے اپریشیٹ کریں گے, اور اس کو بیک اپ کریں گے, اور اس کا ساتھ دیں گے. جی بہت شکریہ جی. ابھی ہم بات جاری رکھیں گے. راجو رومیل جی بالکل, رومیل اکرام کی جو کامیابی ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے, اور کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن جب ماں کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر کیا بات ہے, پھر تو یقیناً وہ کامیابی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی بن جاتی ہے. اور مستقبل میں بھی کامیابیوں کے
راستے اور دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز سعدیہ اکرام، جن کا میں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ سوشل ورک میں بڑا نام ہے، اور جب کمیونٹی کی سروسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سعدیہ اکرام کا نام بڑا عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور یہ پالیٹکس میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے. لیکن اب چونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، تو یہ انہوں نے ان ذمہ داریوں سے تھوڑی سی کنارہ کشی کی، اور پھر یہ رومیل اکرام کی صورت میں ایک بڑی کامیابی ہمارے سامنے آئی ہے. تو آج یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ رومیل اکرام کی جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی چکوال میں ہوئی ہے. تو یہاں پہ خواتین کی بھی بہت بڑی نمائندگی تھی، اور ان کو بھی یہی میسج دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت میں بڑی ذمہ داری سے کام لیں، تو وہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بہت بڑی اچیومنٹس کر سکتے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رومیل اکرام جو آج ماشاءاللہ سب سے کم عمر، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی والدہ کا کتنا ہاتھ ہے، یہ ہم انہی سے پتہ کرتے ہیں. صحیح پوچھے نا تو صحیح پوچھے تو میں جب رمیل اس طرح کے کوئی ناول پڑھتا تھا، جب بھی آنا اس نے پاپا کو کہنا پاپا مجھے انگلش ناول لے دیں، تو میں تھوڑا سا ہوتی تھی کہ رمیل آپ پڑھنے گئے ہوئے ہو، ناول پڑھنے گئے ہو یا اسٹڈی کرنے گئے ہو، تو مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، یا مطلب اس طرح ہے، اتنا سخت شیڈول ہے ادھر کا. لیکن جب اس نے مطلب یہ ناول لکھا اور ابھی چھٹیوں میں آیا، اپنی کلاس سے بھی لیتا رہا آن لائن، اور اس کے بعد ٹیوشن پڑھتا رہا، لیکن اس کے ساتھ اس نے 3 ماہ کے اندر اپنا ناول مکمل کیا. تو مجھے بہت فخر ہوا اپنے بیٹے پہ کہ مطلب اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنی اس چیز کو بھی ساتھ رکھا. اور جو میں کہتی تھی کہ شاید یہ ناول پڑھ کے وہ نہیں ہوگا، اس کی پڑھائی پہ حرج ہوگا، یا مطلب یہ نمبر اچھے نہیں لے گا، لیکن شکر الحمدللہ کہ میرے بیٹے نے 9th میں 96% حاصل کیا ہے، اور مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پہ. اور مطلب میں تو یہی کہوں گی کہ یعنی آپ مطمئن ہیں کہ یہ اب ناول پڑھنے سے تو دور، اب یہ ناول لکھ بھی سکتا ہے اور سٹڈی بھی جاری رکھے گا تو اچھے نمبر دے. بالکل شکر الحمدللہ. اب مجھے اپنے بیٹے پہ پورا یقین ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ناول کو بھی لے گئے، بلکہ اس کا تو بہت ہے کہ میں کروں، لیکن میں اسے ابھی بھی کہتی ہوں کہ نہیں، میٹرک کے پیپر ہیں، تھوڑی سی اور اچھی تیاری ہو، لیکن میں اب اس کے رکاوٹ نہیں بنوں گی کم از کم اس کے ناول میں، کہ میں فل سپورٹ کروں گی، کیونکہ یہ ہمارے پورے خاندان کا فخر ہے، ہمیں بڑا مان ہے. اور میں صرف والدین کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والا سلوک رکھیں، بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں، اور بچوں کو دوست بنا لیں تو بچے ہر بات آپ سے شیئر کریں گے. اور جب بچے ہر بات شیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ کس لائن پہ جا رہا ہے، اس کو کیا پرابلم آ رہی ہیں، کیا صحیح جگہ پہ جا رہا ہے یا غلط ہے، تو وہ آپ اس کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ دوست بن جائیں. جی یہ بڑا خوبصورت میسج ہے جی. اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو فیملی ہے یہ خوش و خرم رہے، اور رومیل اکرام جو ہے یہ ایک دفعہ پھر اسی طرح ایک بہت بڑی تقریب ہو اور اس میں بہت بڑی کامیابی کے ساتھ سامنے آئے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح ابھی یہ آخری میسج دیا گیا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. یقیناً ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جس کا مجھے بھی احساس ہو رہا ہے. آج اس یہاں کی تقریب میں بہت سارے والدین کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارا اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ فرینڈلی نہیں ہوتا. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.